السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب مجھے بڑے دور دور نظر آ رہے ہیں، اگر آگے آ جائیں تو کیا خیال ہے؟ آ جائیں۔ آرام سے آئیں، آرام سے آئیں، آرام نہیں، آنے دے آنے دے آنے دو، اے بھائی آنے دو، بھائی آنے دو، آنے دو آنے دو، آنے دو، مت روکو۔ کوئی پانی وغیرہ کی ضرورت ہے، بچہ یہ پڑا ہوا ہے، تو کوئی بھی خدمت ہوتی ہے، بچہ پیچھے کھڑا ہوا آپ کے۔ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ کھڑے ہو کے ہو سکتا ہے میرا بیان؟ جی سر، کھڑے ہو کر حضرت آپ جیسے چاہے کر لے، لیکن یہ ٹیبل بھی سامنے سے نظر نہیں آ رہا، بچے نظر نہیں آ رہے۔ یہ ٹیبل کوئی چھوٹا رکھ دو یہاں، کوئی چھوٹا ٹیبل ہے، کوئی چھوٹا ٹیبل ہے؟ ہاں اس پہ آ جاتا ہوں، یہ یہاں لے آؤ۔ اس پر یہ پانی وغیرہ بھی پڑا ہوا ہے۔ یہ اٹھائیں، یہ چیزیں اٹھاؤ یار، کام کرو، وہ پانی کا گلاس کوئی اٹھا لے سر۔ ادھر سیدھا ہے، سیدھا سیدھا جائیں، سیدھا جائیں، سیدھا۔ چلو یہ اس کو پڑا رہے ہیں۔ وہ آپ ادھر لے آئیں۔ اب اگر کوئی ویسے یہاں چھوٹا ٹیبل ہو تو میں بیٹھ کے بھی کر لوں گا، ورنہ پھر اسی پر کوئی بات نہیں۔ ہاں ہو جاؤں بھائی، وہ کوئی چھوٹا ٹیبل کو نہیں، آپ نے چھوٹا ٹیبل آیا تھا، تشریف رکھیے۔ اچھا چلیں ٹھیک، ہٹا دو اس کو پھر۔ اس کو بیٹا ہٹا دیجیے، وائس بیٹے ہٹا دیں اس کو۔ ایک منٹ دیکھ کے نیچے تار ہے، ساری مائک کی تاریں بیٹے پھول پاؤں کے نیچے ڈالیں پوری بات۔ تکلیف کی معذرت، کوئی نہیں، کیا تکلیف، کچھ بھی نہیں۔ ہم نے دوسرا ارینجمنٹ کیا تھا بڑی ٹیبل کا، نہیں لیکن وہ پھر آئی کانٹیکٹ نہ ہوتا۔ بچے نظر نہیں آ رہے۔ ان کو نیچے اتار دیں۔ ادھر آ کے بیٹھ۔ ادھر سے ان لوگوں کو ادھر سے سائڈ میں کروا دیجیے۔ یہاں نہ کھڑے ہیں بھائی، یہاں مت کھڑے ہو، جی بالکل، یہاں نہ کھڑے کریں، یہاں کوئی نہ کھڑے ہو، یہ جگہ خالی چھوڑ دیں۔ کوئی ٹیبل آ رہا ہے؟ جی ہاں، بلا رہے ہیں۔
हज़रत कल मैंने आपसे वो बच्ची के बारे में जिक्र किया था, ज़ुख़रुफ़ नाम है। मैं सिर्फ नाम का मालूम करना चाह रहा था कि ज़ुख़रुफ़ नाम से बच्ची का कोई मतलब बच्ची ठीक ठीक नाम है? ऐसे ज़ुख़रुफ़ नाम नहीं होता, उसके लेकिन वालिदैन ने रख दिया लेकिन रख दिया तो ठीक। और उन्होंने थोड़ा सा उन्होंने ये नाम रखा इसका माइक ऊपर नहीं आएगा। इसका माइक ऊपर नहीं आएगा, नहीं आएगा, खड़े कर लेंगे माइक के नीचे कोई चीज़ रखो या यहाँ इतना मैं स्टैंड वाला माइक वो ले आओ, वो लगा दीजिए। वो ले आओ, स्टैंड वाला ले आओ, इसको छोड़ दें, स्टैंड वाला माइक ले। केबल से केबल पे पाउडर रखते हैं। वो दूसरी वाली जो पीछे बैठे हैं बच्चे थोड़ा सा आगे आ जाएं, साथ मिलकर बैठें तो ज़्यादा अच्छा होगा। जो बिल्कुल आखिर में बैठे हुए हैं वो आगे आ जाएं, साथ मिलकर बैठने का फ़ायदा ज़्यादा होता है। अल्लाह आपको बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। आगे तशरीफ़ लें। हाँ, ये ठीक। जहाँ पे ठीक है ये जरूरत नहीं, माइक यहाँ ठीक है, ठीक है बच्चे, बिल्कुल ठीक। चलो है, थोड़ा वॉल्यूम ज़्यादा करो। अल्लाह, बैठ जाओ बच्चे। हाँ, कोई खड़ा ना रहे, बैठ जाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरे अजीज़ों, तलबा तालिबात, एक इल्म है मुझे खाना कैसे खाना है, कपड़ा कैसे बनाना है, सवारी कैसे बनानी है, घर कैसे बनाना है, सड़कें कैसे बनानी है, जहाज़ कैसे बनाने हैं, गाड़ियाँ। दो लफ्ज़ों में ज़रूरियात ज़िंदगी का इल्म। इसमें आप, मैं और जानवर, परिंदे, दरिंदे, सांप, बिच्छू सब बराबर हैं, एक जैसे। बल्कि जानवरों को हमसे एक दर्जे की फ़ौक़ियत हासिल है कि बच्चा पैदा होता है माँ के पेट से तो अल्लाह ताला कहता है ला तालमून शैआ, हमने तुम्हें माँ के पेट से पैदा किया, तुम कुछ भी नहीं जानते थे। इंसान के अलावा की मखलूक को अल्लाह ताला कहता है रब्बुनल्लज़ी अअता कुल्ल शैइन खल्क़हू सुम्मा हदा। रब वो है जो हर चीज़ को पैदा करके उसे हिदायत देता है। ये चींटी 1 सेंटीमीटर देख सकती है, आपने उसकी लाइन देखी है कैसे बनाती है, कहाँ से सीखा है उसने? आता कुल्ल शैइन खल्क़हू सुम्मा हदा। फिर वो अपने अंदर नीचे घर कैसे बनाती है और खुराक कैसे इकट्ठा करती है, दाने को कैसे 4 टुकड़ों में तोड़ देती है ताकि नमी की वजह से उग न पड़े। बारिश की आमद से पहले ही बारिश के आमद का उसे पता चल जाता है, उसके पास कौन से साइंसी आलात हैं। ये मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ कि इंसान के अलावा हर मखलूक इंतहाई तालीम याफ्ता है। आप शेर के आगे घास रखो वो भूखा मर जाएगा, नहीं खाएगा। बकरी के आगे पुलाव रखो, गोश्त रखो,
وہ بھوکی مر جائے گی، نہیں کھائے گی، چونکہ ان کے اندر علم ہے کہ گھاس، شیر کہتا ہے میری غذا نہیں، گوشت بکری کہتی ہے میری غذا نہیں. یہ وہ ماں کے پیٹ سے وہ علم لے کر پیدا ہوتے ہیں. عقاب کو اڑان اور جھپٹنا اور پلٹنا یہ اللہ نے انڈے سے ہی سکھا دیا ہوتا ہے. سانپ کے منہ میں زہر ہے، اسے کون بتاتا ہے؟ مادہ سانپ تو انڈے دے کے چلی جاتی ہے، رکتی نہیں. اگر وہ رکے تو سانپ ایک واحد مخلوق ہے جو اپنے بچوں کو خود ہی کھا جاتا ہے، تو اس کو بھی باقی رکھنا ہے تو انڈے دے کے چلی جاتی ہے. جب وہ سانپ کے انڈے سے بچہ نکلتا ہے، اسے نہیں پتا میں کون ہوں، میں کیا ہوں. کہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں ایک تھیلی ہے جس میں زہر ہے، مجھے یوں ڈسنا ہے اور یوں جھپٹنا ہے. یہ میں آپ کو مثالوں سے اپنی بات کی دلیل دے رہا ہوں کہ کس خوبصورت انداز میں کتا بھاگا بھاگا آئے گا، سامنے پانی آئے گا، چھلانگ لگائے گا چونکہ اسے تیرنا آتا ہے. ہرن آئے گا بھاگا بھاگا، پانی دے کے چھلانگ لگائے گا، اسے تیرنا آتا ہے. ہاتھی آئے گا بھاگا بھاگا، پانی دے کے کھڑا ہو جائے گا، کبھی اندر نہیں چھلانگے. پہلے وہ اپنا پاؤں اندر کرے گا ایسے، کب پیر لگتا ہے کہ نہیں لگتا. جب وہ لگ جاتا ہے پھر وہ اگلا قدم رکھ، چونکہ اسے پتہ ہے کہ میں تو بوری دی بوری، میں تو ڈوب جاؤں نا. لہٰذا وہ ایک دم نہیں چھلانگ لگاتا جیسے باقی جانور چھلانگ لگاتے ہیں. تو یہ وہ مثالیں ہیں جن سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے علاوہ سب کے پاس علم ہے زندگی گزارنے کا، اور ان کو یہ فضیلت ہے کہ وہ علم پیدائشی طور پر جانتے ہیں اور اپنے علم کے خلاف بالکل نہیں کرتے. اب مار کے رکھ دو بکری کو، آپ اسے گوشت نہیں کھلا سکتے، اور اب مار دو گولی شیر کو، آپ اسے گھاس نہیں کھلا سکتے. ہم پیدائشی طور پر جاہل ہوتے ہیں. ہمارے سامنے امتحان ہے، ہم دو علم ہمارے سامنے ہوتے ہیں، ایک غلط علم ہے، ایک صحیح علم ہے. ضروریات زندگی میں ایک غلط علم ہے، ایک صحیح علم ہے. تو ہم صحیح علم بھی سیکھتے ہیں، غلط علم بھی سیکھتے ہیں، اور صحیح علم سیکھ کر بھی غلط کرتے ہیں. میں نے آپ کو مثال دی، بکری اپنے پرہیز پر ایسی قائم ہے کہ مر جائے گی، پرہیز نہیں توڑے گی. پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، شوگر ہو گئی ہے، سامنے برفی تو رکھو پھر ویکھو کردہ کی. وہ اپنے آپ کو کہے گا ادھی گولی ود کھا لوں. ٹھیک، چاہے وہ کوئی ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے، لیڈی ڈاکٹر ہے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے اور لیڈی ڈاکٹر ہے. یہ ہمارے اندر ایک کمی ہے کہ ہم اپنے کر رہے ہیں. تو میرے جی میں آتا ہے کہ اسے کون ہدایت دے گا، اور یہ اتنا خوبصورت نوجوان ہے اور اس طرح مر گیا تو اس کا کیا حشر ہوگا. یہ مجھے اس پہ ترس آ رہا ہے اور دل میں خیال آ رہا ہے کہ اس کو تو ہدایت نہیں مل سکتی، کہ جائے گا کون اس کے پاس. 4 مہینے بعد میں کراچی میں ہوں، ایک نوجوان میرے پاس آتا ہے کہ ایک پاکستانی گلوکار آپ کو ملانا ہے. میں نے کہا ملا دو. جب وہ اندر آتا ہے تو وہ وہی ہے جس کو میں سکرین پہ دیکھتا ہوں، جنید جمشید. اس وقت پیک 97، جتنا نام جنید نے میوزک میں کمایا ہے کسی نے نہیں کمایا. جتنا پیسہ، جتنا نام، جتنا فیم، جتنی محبت نسل میں کسی نے نہیں. تو میں نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا جی میرا نام جنید ہے. کیا کرتے ہو؟ کہا میرا میوزک سے تعلق ہے. میں نے کہا آپ گاتے ہیں بجاتے ہیں؟ کہنے لگا جی میں گاتا ہوں، دل دل پاکستان میں نے گایا ہے. میں کہا اچھا. میں نے اس سے بات شروع کی، مجھے نہیں پتا میں نے کیا بات کی. تو وہ نا پہلے یوں منہ چھپا کے بیٹھا تھا، پھر اس نے یوں کپڑا ہٹا دیا اور ایسے کر کے میری سنتا رہا. پھر مجھ سے کہنے لگا ایک سوال کروں؟ میں کہا کرو. کہا ایک پاکستانی نوجوان جو خواب دیکھتا ہے کبھی ایسا ہوتا کہ ایسا ہوتا، اور جس گلیمر کو وہ خوابوں میں دیکھتا ہے وہ مجھے فزیکلی میرے پاس موجود ہے. میں تو اسے دیکھ چکا تھا سکرین پر، وہ فزیکلی میرے پاس موجود ہے، لیکن یہاں اندھیرا ہے. سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا
یہاں اندھیرا ہے، اور یہاں کہنے لگا یہ خالی ہے، یہ خالی، ایسا کیوں ہے؟ میری تو ہر خواہش پوری ہے، پھر یہ کیوں ہے؟ یہ اندھیرا کیوں ہے؟ مجھے لگتا ہے میں وہ کشتی ہوں جس کے لیے کوئی ساحل کوئی نہیں۔ کیا خوبصورت بات اس نے کی۔ میں نے کہا تو بہت آسان بات، کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا تمہیں درد ہو رہا ہے اس گھٹنے میں، تم میڈیسن لگا رہے ہو ٹیوب اس گھٹنے پر، یہاں درد نہیں، دوا لگانے کا فائدہ کوئی نہیں، یہاں درد ہے، یہاں دوا جا نہیں رہا، تو تمہیں ٹھیک کیسے ہوگی؟ کہنے لگا میں نہیں سمجھا۔ میں نے کہا یہ جو خلا ہے تیرے جسم میں نہیں، تیری روح میں ہے۔ روح کو لڑکی کا نہیں پتہ، روح کو میوزک کا نہیں پتہ، روح کو شراب کا نہیں پتہ، نشے کا نہیں پتہ، اسے صرف دو کا پتہ ہے، ایک اللہ جس نے اسے بنایا، اور ایک اللہ کا نبی جس نے اسے اس کا صحیح طریقہ سمجھایا۔ ان دو کے علاوہ کوئی غذا روح کی نہیں۔ میں کہا تم میں بھوک لگی ہو گا سکتے ہو کہ نہیں؟ پیاس لگی ہو گا سکتے ہو؟ نہیں۔ نیند چڑھی ہوئی ہو گا سکتے ہو؟ نہیں۔ کیونکہ جسم کی ڈیمانڈ تم پوری نہیں کر رہے ہو تو تم گا نہیں سکتے ہو۔ ایسے ہی روح میں ایک فریاد اٹھتی ہے جب اسے آپ اللہ کا تعلق نہیں دیتے، جب آپ نماز نہیں پڑھتے، جب آپ سچ نہیں بولتے، جب آپ حرام سے نہیں بچتے، جب آپ جھوٹ سے نہیں بچتے، جب آپ نافرمانی سے نہیں بچتے، جب آپ نشوں سے نہیں بچتے ہو، تو پھر اس کے اندر ایک فریاد پیدا ہوتی ہے، ایک پکار پیدا ہوتی ہے۔ وہ فریاد اور پکار وہ ڈپریشن بنتی ہے، وہ اینزائٹی بنتی ہے، وہ بیماری کچھ نہیں ہے، وہ صرف یہ ہے کہ اسے بھوک ہے تم روٹی نہیں کھلا رہے، اسے پیاس ہے تم پانی نہیں۔ دیکھو میں نے پانی ساتھ رکھا ہوا ہے پینے کے لیے کہ میں انہیں بیان کرنا تو مجھے پانی ساتھ پینا ہے۔ تو ایسے ہی روح میں ایک پکار اٹھتے، مجھے اللہ چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے اللہ کی قسم جنت میں بھی جا کر جب اللہ سامنے آئے گا نا تو کسی کو نہ حوریں یاد رہیں گی، نہ کھانے یاد رہیں گے، یا اللہ بس تجھے ہی دیکھتے رہیں، اور کچھ نہیں چاہیے، تیرا دیدار ہو، اور کچھ نہیں چاہیے۔ یہ ایسی چیز۔ اور میرا آج کا معاشرہ اور آج کا ملک اور آج کی دنیا وہ اللہ کو نہیں ڈھونڈ رہے، وہ لذتوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور لذتوں کو نشوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، اور گاڑی میں ڈھونڈ رہے ہیں، سیاست میں ڈھونڈ رہے ہیں، حکومت میں ڈھونڈ رہے ہیں، وہ مختلف قسم کی عیاشیوں بدماشیوں میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ جتنا اس میں آگے جاتے ہیں اتنا کانٹوں سے بھرتا چلا جاتا ہے، اور وہ کانٹے روح میں چبھتے ہیں، ہر گناہ وہ روح میں کانٹے چبھتا ہے، اور دل میں خنجر کی طرح وہ آ کے وار کرتا ہے، اور پھر اس سے زندگیوں میں ویرانیاں وحشتیں، ویرانیاں وحشتیں۔ میرے کالج کے دور کا تھا پاپ سنگر ایلوس پریسلے، جب میں لاہور پڑھتا تھا تو وہ ہمارا آئیڈیل ہوتا تھا۔ وہ نشے کر 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 ٹوائلٹ میں مر گیا۔ جس دن وہ مرا تھا کتنی لڑکیاں خودکشی کر گئی تھیں اس کے پیچھے، اور وہ تھکی ہوئی زندگی برباد کر گیا اپنے آپ کو، نشوں میں تباہ کر گیا اپنے آپ کو۔ کہ جب انسان اللہ سے ٹوٹتا ہے، مرد ہو یا عورت، لڑکا ہو یا لڑکی، پڑھا ہو ان پڑھ ہو، جب وہ اللہ سے ٹوٹتا ہے، جب اللہ کے نبی سے ٹوٹتا ہے، تو کٹی پتنگ کی کوئی منزل ہوتی ہے؟ جس گاڑی کے چلتے بریک فیل ہو جائیں اس کی کوئی منزل ہوتی ہے؟ پانی جب طوفان بن کے نکلتا ہے تو اس کی کوئی منزل ہوتی ہے؟ میرے رب کی قسم بچوں، اب میرا سرمایہ ہو، یہ سب میرا سرمایہ بیٹھا ہوا ہے، میرا نہیں، یہ میرے دیس کا سرمایہ بیٹھا ہوا ہے۔ ہم عصر کے قریب ہیں، آپ کی ابھی ظہر بھی نہیں ہوئی ہے۔ جو کائنات ہے، جو قانون ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میری یہ نسل جنہیں میں دیکھ رہا ہوں، یہ اپنے اللہ کو پہچان لیں، یہ اپنے نبی کو پہچان لیں کہ ایک علم وہ ہے کہ مجھے پیدا کس نے کیا، ایک علم وہ ہے کہ وہ ہے کون، ایک علم وہ ہے کہ وہ مجھ سے چاہتا کیا ہے، ایک علم وہ ہے کہ یہ زندگی کا کارواں کیا ہے، یہ موت کیا ہے، یہ مقصد زندگی کا علم ہے۔ یہ نہ سیکھا تو سب کچھ گیا۔ تمہارے جیسے بچے گئے کشتی کی سیر کو، ملا دیہاتی، ایک نے کہا چاچا تینوں فزکس آمدی ہو سکے پتر نہ ہی آج سنیا، کہا تیری ادھی زندگی برباد ہو گئی۔
دوسرے نے پوچھا چاچا تینوں کیمسٹری آمدی ہے؟ کہ پتر میں تو نہ ہی آج سنے کہ چاچا تیری ادھی زندگی برباد ہو۔ تیسرے نے پوچھا چاچا زالوجی آمدی ہے؟ کہ نہیں پتر پتہ نہیں کی بلائیں، کہ چاچا تیری ادھی زندگی برباد ہو گئی۔ دریا میں طوفانی موج آ گئی، کشتی ڈولنے لگی، چاچا بولے پترو تیرنا آمدہ ہے؟ پترو تیرنا آمدہ ہے؟ کہ چاچا کوئی نہیں ہے، کہ میری ادھی گئی توڑی ساری گئی۔ تو بچو تم کامسیٹ کی ڈگریاں لے لو یا ہارورڈ کی لے لو یا کیمبرج کی لے لو، آکسفورڈ کی لے لو، اگر اللہ کو نہیں جانا تو اللہ کی قسم ساری زندگی برباد ہو گئی، اللہ کی قسم برباد ہو گئی۔ کبھی وہ شخص نہ دنیا کا سکون دیکھ سکتا ہے اور آخرت کا تو کیسے دیکھے گا جس نے اللہ کو نہ پہچانا۔ اس لیے ہمارے اندر ایک علم موجود ہے، قرآن، جس علم کو چیلنج نہیں کیا جا سکا۔ آج تک میرے رب کا قرآن چیلنج کر رہا ہے، فاتو بصورت من مثلہ، لاؤ اس جیسی ایک سطر لکھ دو، ایک صورت لکھ دو، ایک لفظ دیکھ دو۔ ساری دنیا میں آج عربی پر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، ریسرچ ہو رہی ہے، کیا کیا تہ تک چلے گئے ہیں، لیکن قرآن کی ایک سطر نہیں کوئی لکھ سکا کہ یہ میرے رب کا وہ کلام ہے جو اس کی زبان سے نکلا ہے اور میرے نبی کے دل پر اترا ہے۔ انہو لتنزیل رب العالمین، یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ نزل بہ الروح الامین، اسے جبریل لایا ہے، علی قلبک، میرے نبی کے دل پر لایا ہے، لتکون من المنذرین، تاکہ میرا نبی ہمیں سنائے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ یہ علم بھی بچوں سیکھو۔ کون ہے بنانے والا؟ کس نے آسمان کھڑا؟ یہ کسی نے شامیانہ لگایا ہے، یہ سبزہ، یہ بلڈنگ کسی نے بنائی ہے۔ کون ہے جس نے آسمان کھڑا کر دیا؟ کون ہے جس نے ہواؤں کو چلا دیا؟ کون ہے جس نے سورج کو آگ دے دی، چاند کو ٹھنڈک دے دی، تاروں کو حسن دے دیا، رات کو اندھیرا دیا، دن کو اجالا دیا؟ کون ہے جس نے پانی کو روانی دی، ہوا کو تندی دی، زمین کو ٹھہراؤ دیا، پتھر میں سختی رکھی، موم میں نرمی رکھی، شہد میں مٹھاس رکھی، نمک میں کڑواہٹ رکھی، سانپ کے منہ میں زہر رکھا، مکھی کے منہ میں شہد رکھا، مشک، ہرن کے نافے میں مشک رکھا، گائے کے تھن میں دودھ رکھا، پتے کے اندر سے پھل نکالا، میٹھا بھی ہے، نمکین بھی ہے، کڑوا بھی ہے، ترش بھی ہے، قاشے بھی ہیں، پھانکیں بھی ہیں، دانہ بھی ہے، چھلکا بھی ہے، کور بھی ہے، رنگ بھی ہے، روپ بھی ہے، مٹھاس بھی ہے، ذائقہ بھی ہے۔ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، اللہ ہے، وہ اللہ ہے کہ اس اللہ الذی رفع السماوات بعمد ترونہا، آسمان اللہ نے بنایا، والارض بعد ذلك دحاہا، ارے بھائی یہاں سے ہٹ جاؤ، سامنے سے تم بچیوں کے سامنے آ گیا۔ والارض بعد ذلك دحاہا، زمین کا فرش بچھایا میرے اللہ نے، والجبال ارساہا، پہاڑ گاڑے میرے اللہ نے، اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، پانی چارہ نکالا میرے اللہ نے، انا صببنا الماء صبا، بارش برسائی میرے اللہ نے، ثم شققنا الارض شقا، زمین کو اللہ نے، فانبتنا فیہا حبا وعنبا، پھل پھول غلے نکالے میرے اللہ نے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، مجھے ماں کے پیٹ سے نکالا میرے اللہ نے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِن طِينٍ، مٹی سے بنایا مجھے میرے اللہ نے، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، مٹی سے غذا کو نطفہ بنایا میرے اللہ نے، ثم خلقنا النطفۃ علقہ، اسے جونک بنایا میرے اللہ نے، فخلقنا العلقۃ مضغہ، اسے لوتھڑا بنایا میرے اللہ نے، فخلقنا المضغۃ عظاما، اس میں ہڈیوں کو پرویا میرے اللہ نے، فکسونا العظام لحما، اس پر گوشت چڑھایا میرے اللہ نے، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر یہ شکل دی ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میرے اللہ نے، الم نجعل لہ عینین، مجھے آنکھیں دی میرے اللہ نے، ولسانا، زبان دی میرے اللہ نے، وشفتین، مجھے 2 ہونٹ دیے میرے اللہ نے۔ یہ سب کچھ کرنے والا کاریگر وہ ایک اللہ ہے۔ بچوں پہلا علم ہے اللہ کو ڈھونڈو، اللہ کو ڈھونڈو، اللہ کو ڈھونڈو۔
ہاں، ایک بہت بڑا طبقہ آج بھی ہے، پہلے بھی تھا، آئندہ بھی ہوگا، کچھ نہیں، آپ پہ ہی ہے، آپ پہ ہی ہے، آپ پہ ہی ہے۔ یہ پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں، آئندہ بھی رہیں گے۔ شیطان کی طاقت ہے، وہ اپنی طاقت سے اپنی دعوت دیتا ہے، تو ایک بہت بڑا طبقہ ہے۔ لیکن میرے بھائی اللہ، میں قرآن پہلے بیان کر رہا تھا، اب آپ کو اپنے اقبال کے سناؤں۔ اقبال کو بھی پڑھا کرو، پر اب تو تمہاری اردو ہی ایسی کمزور ہو گئی۔ حد اونچائی 11 فٹ، ٹھیک ہے؟ تو میری اپنی بھتیجی وہ اماں سے کہتی، اماں یہ حداون چائی 11 فٹ کیا ہوتا ہے؟ حداون چائی، حد اونچائی 11 فٹ، حداون چائی۔ ان کو اب اقبال کہاں سے سمجھ میں آئے؟ ماں نے ایسا شاعر جنا ہے کہ نہ عربی میں، نہ اردو میں، نہ فارسی میں، نہ انگلش۔ عربی، فارسی، اردو کو تو میں نے پڑھا ہے، انگلش بھی پڑھی اللہ کے فضل سے، وہ اب بھول گیا ہوں۔ تو میرا رب کہتا ہے، امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها اے الہم اللہ، کون ہے جس نے زمین آسمان کو بنایا؟ کون ہے جس نے آسمان سے پانی کو برسایا؟ کون ہے جس نے درخت، پھول، پھل، پھول، غلے اگائے؟ اب بھی کہتے ہو اللہ نہیں ہے؟ سبحان اللہ، اب بھی کہتے ہو اللہ کے علاوہ یہ نیچر ہے، نیچر۔ امن جعل الارض قرارا، کس نے زمین کو قرار بنایا؟ وجعل خلالها انہارا، کس نے دریا بہائے؟ وجعل بین البحرین حاجزا، میٹھے کڑوے کو کس نے جدا جدا کیا؟ اے الہم اللہ، اب بھی کہتے ہو اللہ نہیں ہے؟ اس کو میرا شاعر کہتا ہے، میں اقبال کو ہمیشہ میرا شاعر کہتا ہوں۔ میرا شاعر کہتا ہے، ہیچ چیزے خود بخود چیزے نشد، ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد، ہیچ حلوائی نشد استاذ کار، تا غلام شکر ریزے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریزے نشد۔ کہ دنیا میں کوئی چیز خود بخود چیز نہیں بنتی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ لوہا پڑے پڑے 1 کروڑ سال کے بعد اچانک تلوار میں تبدیل ہو جائے، ایسا کبھی نہیں ہوتا، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ کوئی ماں کے پیٹ سے حلوائی نہیں بنتا، حلوائی کی دکان پہ بیٹھ کے حلوائی بنتا ہے۔ مولانا روم ایک بہت بڑا نام ہے، یہ فلسفی تھے، فلسفے کے بڑے ماہر تھے، اور فلسفہ تکبر پیدا کرتا ہے جو کہ اللہ سے ہٹا دیتا ہے۔ تو ان کے علم کا غلغلہ تھا، پھر وہ ان کا رخ بدلا، شمس تبریز ان کی زندگی میں داخل ہوئے، ایک اللہ کے ولی، ایک صوفیاء کے بڑے سردار، دونوں پیر مرید ایک ہی جگہ ہیں۔ پونیا میں گیا تھا، دونوں کے مزار پر اسپیشل حاضری دینے گیا تھا۔ تو ان کے فلسفے کی دھوم تھی، اور ان کا درس ایسے تھا جیسے آپ بچے بیٹھے ہوئے ہو ایسے، اور سامنے کتابوں کا ڈھیر ہوتا تھا، مسجد کا حوض ساتھ تھا، اور وہ درس دے رہے ہیں۔ اتنے میں شمس تبریز آتے ہیں، دیہاتی پگڑی، ننگے پاؤں، دیہاتی چوڑا، تو بڑے بھول پن سے امام مولانا روم سے پوچھتے ہیں، یہ چیز یہ کیا ہے؟ کتابیں پڑھیں، یہ کیا ہے؟ تو انہیں یوں دیکھا، جاہل، ان پڑھ، کہیں آس کہ تو نمی دانی، ارے بھائی یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ وہ ایک دم آگے بڑھے اور کتابیں ایسے طریقے سے ان کو یوں دھکا دیا، ساری کتابیں پانی میں جا گریں۔ وہ تیرا بیڑا تر جاؤ نا مرادہ، مروا گتی ہے میں، اب کوئی پریس تو ہے نہیں کہ نکلوں، وہ میرے ہاتھ کی لکھی کتابیں تو انہیں برباد کر دیں۔ وہ پہلے ان کی گالیاں سنتے رہے، سنتے رہے، سنتے رہے، پھر ایک دم پانی میں چھلانگ لگائی اور یوں کتاب خشک باہر رکھ دے، پھر نکالیں اور خشک باہر رکھ دیں، پھر نکالیں اور خشک، ساری کتابیں ایک پانی کے قطرے نے مس نہیں کیا، چھوا نہیں، خشک گرد اڑ رہی تھی، اور سامنے رکھ دیں۔ تو مولانا روم کہنے لگے، این چیز یہ کیا ہے؟ کہیں آس کہ تو نمیدہ نہیں، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ پھر مولوی روم مولانا روم بنے، پھر آج ان کی مثنوی مولانا روم وہ علم ہے جو آج تک کوئی ایسا لکھ نہیں سکا، تزکیے پر، تصوف پر۔ میرے عزیزوں، میرے بچوں بچیوں، اللہ
کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، میرا بنانے والا اللہ ہے، مجھ سے کیا چاہتا ہے، یہ موت کیوں دیتا ہے، یہ موت کے بعد کیا ہوتا ہے، اللہ کی قسم آپ اس علم سے ابھی مر گیا بیچارہ اسٹیفن ہاکنگ، جو اس نتیجے پر پہنچا جو پہلے نیوٹن نے کہا تھا کہ 4 فورسز اس کائنات کو کنٹرول کرتی ہیں، پھر عبدالسلام ہمارا پاکستانی اور 2 امریکن تھے، انہوں نے اس کو غلط کر کے ثابت کیا کہ 3 فورسز کنٹرول کرتی ہیں، اسٹیفن ہاکنگ نے یہ ثابت کیا کہ صرف ایک فورس اس کو کنٹرول کر رہی ہے کائنات کو، تو اس سے پوچھا گیا کیا وہ گاڈ ہے، کہ نہیں، کیونکہ وہ صرف اپنی عقل پہ کھڑا تھا، اسے قرآن کا پتہ نہیں تھا، اسے نبوت کا پتہ نہیں تھا، تو اسی میں گم ہو کے بیچارہ مر گیا کہ نہیں پھر سائنس کی ترقی رک جائے گی، اگر گاڈ کا تصور ہے تو پھر سائنس رک جائے گی۔ تو یہ انسانی عقل بس اتنا ہی سوچ سکتی ہے، اس سے آگے انسانی عقل کی نہ کوئی پہنچ ہے نہ پرواز ہے، وہ اتنا ہی ہے جتنا اس نے بتایا۔ میرے نبی کا علم وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے کائنات کا علم ختم ہو جاتا ہے، چونکہ علم آتا ہے دیکھنے سے، علم آتا ہے سننے سے، علم آتا ہے پڑھنے سے۔ دیکھا نا، تو تم ایک کتاب پڑھو تو دوسری نہیں پڑھ سکتے ہو، 2 کتابیں کٹھی رکھ کے نہیں پڑھ سکتے ہو، آگے دیکھو پیچھے نہیں دیکھ سکتے ہو، ادھر دیکھا یہ نہیں نظر آ رہی، انہیں دیکھا تم نہیں نظر آ رہے۔ میرے نبی کی نظر کیسی تھی، آنکھ کیسی تھی، اللہ اکبر، نماز پڑھائی، سلام پھیرا کہ کیوں میرے رکوع سے پہلے رکوع کرتے ہو، کیوں میرے سجدے سے پہلے سجدہ کرتے ہو، جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ایسے ہی پیچھے دیکھتا ہوں۔ میرے نبی صرف آگے نہیں پیچھے۔ اور ایک ٹائم چھوٹی جی گل ہے، آپ نماز پڑھا رہے ہیں، مصلی پر کھڑے ہوئے، تو آپ نے چلنا شروع کیا، مصلی پہ چلنا شروع کیا اور دیوار کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے۔ محراب ہماری مسجد میں نا محراب ہوتا ہے اور مینار، یہ میرے نبی کے دور میں نہیں تھا، صحابہ کے دور میں نہیں تھا۔ عمر بن عبدالعزیز پہلی ہستی ہیں جنہوں نے محراب بنوایا اور مینار بنوایا، اور اب کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے ہیں، دیوار کے ساتھ لگ گئے، پھر یوں پیچھے آنا شروع ہوئے اور مصلی کے کنارے پر کھڑے ہو گئے۔ تو اب پہلی صف والے تو دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی چکر ہے، پہلے تک کبھی ہویا نہیں۔ سلام پھیرا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ آپ کیا کر رہے تھے، ہم نے تو پہلے کبھی آپ کو ایسا کرتے دیکھا نہیں۔ تو میں جب یہاں اوپر دیکھتا ہوں تو میرا گوتا اے یا جاندہ پتہ نہیں ہوتے کی ہے، ٹھیک، اس چھوٹے سے پردے نے میری آنکھوں کو روک دیا ہے، آگے دیکھنا چاہتا ہوں تو لٹکا ہوا پردہ اس نے میری آنکھوں کو روک دیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے جنت نظر آئی۔ جنت کہاں پر ہے؟ 7ویں آسمان پر، 7ویں آسمان پر۔ اور یہ کائنات کتنی بڑی ہے، آج کی اسٹرونومی اس کو کتنا کچھ کھول چکی ہے۔ ہم کہا مجھے جنت نظر آئی، میں نے آگے بڑھنا شروع کیا، آگے گیا تو جنت کے پھل جھکے ہوئے باہر ایسے لٹکے ہوئے نظر آ رہے تھے، انگوروں کے گچھے، تو میں ان کے قریب ہو گیا۔ ایک بدو نے پوچھا یا رسول اللہ وہ انگور کا گچھا ہے کتنا بڑا؟ آپ نے فرمایا ایک کوا 1 مہینہ اڑتے 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 نہ ادھر جائے نہ ادھر، نہ بیٹھے نہ سستائے، تو 1 مہینہ اڑنے کے بعد انگور کا ایک گچھا ختم ہوگا۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ تو ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ آپ نے کہا تیرے ابا نے کبھی چھترا ذبح کر کے کھال اتار کے ڈول بنایا؟ تیری ماں کو کہا ہو ڈول بنا؟ کہا جی ہاں۔ کہ جتنا بڑا وہ ڈول ہوگا اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا۔ کوئی ساتھ میں کہنے لگا یا رسول اللہ وہ تو میں نے تو میری بیوی نو تو ہی کافی ہو جائے گا۔ آپ نے کہا بیوی دا فکر نہ کر، تیری ساری جنت نو کافی ہو جائے گا، تیرے سارے خاندان کو کافی ہو جائے گا۔ پھر فرمایا کہ میں جنت کو دیکھ رہا تھا تو میں آگے ہوتے 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 دیوار تک چلا گیا، اور پھر مجھے جہنم نظر آئی، تو جہنم بھی آسمانوں میں پتہ نہیں کہاں پر ہے، تو میں اس کو دیکھتے کہ مجھے ڈر لگا، اور اس کی آگ اور اس کے شعلے، تو میں ہٹتے 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 کنارے پر کھڑا ہو گیا۔ جس کی اتنی طاقتور آنکھ ہو اس کا علم کیا ہو۔ اور پھر یہ بھی بہت چھوٹی چیز ہے، بہت چھوٹی چیز ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ
علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى. میرا رب قسمیں اٹھا رہا ہے کہ میں نے اپنے حبیب کو بلایا، اٹھایا، پہلا آسمان سکڑ دیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، چھٹا، ساتوں آسمان سکڑ دیے. اور یہ عجب دنیا کا واقعہ ہے میرے نبی کا معراج کہ ساتوں آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا پہ جبریل بول پڑے یا رسول اللہ بس اتنا بھی اوپر گیا تو جل جاؤں گا، پاسپورٹ بھی کوئی نہیں، ویزا بھی کوئی نہیں، آپ جانے آپ کا رب جانے. اللہ نے اپنے حبیب کو اوپر اٹھایا، عرش کے دروازے کھلوائے، عرش پہ قدم رکھوایا، 70,000 نور کے پردے ہٹوائے اور اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہوئے اور میرے نبی میرے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تم اس آنکھ کا انکار کرتے ہو؟ میرا نبی کہتا ہے ان آنکھوں کے ساتھ کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے. تیرا علم کہتا ہے کہ آخرت ہے ہی کوئی نہیں، جو کچھ ہے یہی کچھ ہے. میرے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرو، یہ تمہاری معراج ہے. اور آج کا علم کہتا مزے کرو، موج کرو، یہ موج کا جہان ہے. کس نے دیکھا ہے مرنے کے بعد ہیہات لما توعدون، کچھ نہیں موت کے بعد. مزے کرو، انجوائے کرو، لائف انجوائے کرو. ہاں انجوائے کریں گے. اللہ کو راضی، اللہ کی قسم جو مزے اللہ کو راضی کرنے میں ہیں، نہ کسی نشے میں ہیں، نہ کسی میوزک میں ہیں، نہ کسی نافرمانی میں ہیں، نہ کسی گناہ میں ہیں، نہ کسی بدکاری میں ہیں. جو مزہ اللہ کو راضی کر. کیوں میرے نبی کا نواسہ 72 سمیت نیزوں پہ چڑھ گیا؟ میرے بچے کا ہاتھ ٹوٹا، اس نے شور مچایا، میں اس کا رونا نہیں سن سکا، میں باہر ڈیرے میں بھاگ گیا، مجھ سے اس کا رونا نہیں سنا گیا. یہ کیا مزے لے رہا ہے میرے نبی کا نواسہ حسین، جو بچوں کو ذبح ہوتے دیکھ رہا ہے، بھتیجوں کو ذبح ہوتے دیکھ رہا ہے، بھائیوں کو ذبح ہوتے دیکھ رہا ہے، اور اس کے چہرے پر وہ سکون اور اطمینان ہے کہ لفظ سکون بھی چھوٹا پڑ رہا ہے، لفظ اطمینان بھی چھوٹا پڑ رہا ہے. پھر اپنی گود میں 2 سال کے معصوم بچے کو میں نے بہت دفعہ کوشش کی میں کربلا کو تفصیل سے بیان کروں، کبھی بھی نہیں کر سکے کہ نہ میرا آنسو تھمتا ہے نہ میری زبان ساتھ دیتی ہے. کیا مزہ تھا. تم مزہ ڈانس میں دیکھ رہے ہو، میوزک میں دیکھ رہے ہو. اللہ کی قسم جتنا اس میں جاؤ گے اتنا ذلیل ہوگے، اتنا تمہارے دل کی دنیا ویران ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، تم نشوں کا شکار ہو جاؤ گے. لیکن تمہیں نہ یہ دنیا ملے گی نہ وہ دنیا ملے گی. آؤ میں تمہیں دکھاؤں نبی کے نواسے کی شان. کیا انہیں بچوں کو ذبح ہوتے دیکھتا ہے کہ الحق جا اپنے باپ دادا سے مل، جا اپنے جد امجد سے مل، جا اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے لگ. آخر میں 2 سال کے معصوم بچے کو بلوایا کہ اس کو تو یہ ویسے چھوڑ دیں گے کہ اکیلے رہ گئے. عبداللہ بن حسین باقی ہیں، وہ 2 سال کے تھے. ان کو پیار کیا، گلے لگا کر یہاں بٹھایا. یہاں ان ظالموں نے ان کو بھی نہ چھوڑا. ابن الموکل نے تیر مارا، یہاں لگا اور گردن کے پار ہو گیا، گلے کے پار ہو گیا اور گردن ڈھلک گئی. بچہ بھی نہ کر سکا. یہاں میرے نبی کے نواسے کہ قربان جاؤں، خون دونوں ہاتھوں میں لے لیا، ایسے بھر گئی لب پر، یوں اچھال کر کا یا اللہ تو راضی ہے تو بس موج ہی موج. لیتک تحلو والایام مریضۃ ولیتک ترضی والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب ولیت الشراب من وداع صفیہ وشرب من ماء المعین سراب فاذا صح منک البد فالکل ہین وکل الذی فوق التراب التراب. میرے بچوں، اللہ کو راضی کرنا زندگی کی منزل بناؤ. پھر ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، سائنسدان بنو، پھر تاجر بنو، پھر تم شاہ سوار بنو، جو مرضی بنو. اگر اللہ کو پا لیا تو اللہ کی قسم سب کچھ پا لیا. یزید نے سب کچھ پایا، اللہ کو کھو دیا، آج تک لعنت برس رہی ہے. حسین نے سب کچھ کھو دیا، اللہ کو پا لیا، آج تک اس پر 1400 سال ہو گئے. اس
دنیا میں بڑے بڑے حادثے ہوئے، بڑے بڑے ظلم ہوئے، نہ اتنا کبھی رویا گیا نہ رویا جائے گا، نہ اتنا کبھی تڑپی ہے انسانیت نہ کبھی تڑپے گی، نہ اتنا کبھی دکھی ہوئی انسان نہ کبھی دکھی ہوگی۔ تو ایک مثال قائم کر گئے، جنت کے سردار ہیں۔ میرے نبی نے کہا میرے حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے جگر کے ٹکڑے، میرے دو پھول، میری جنت کی ٹہنیاں، انہیں تنگ نہ کرو۔ جو ان سے نفرت کرے گا اللہ ان سے نفرت کرے گا، جو ان سے محبت کرے گا اللہ ان سے پیار کرے گا۔ میرے نبی نے نماز کا سجدہ لمبا کر دیا، صحابہ پریشان ہو گئے کہ آپ فوت ہو گئے، نماز میں فوت ہو گئے۔ پہلی صف کے صحابہ نے ذرا سر اٹھا کے دیکھا تو دونوں بھائی اپنے نانا کی کمر پہ سوار بیٹھے تھے اور کھیل رہے تھے، کمر پہ کھیل رہے تھے، اور میرے نبی نے سجدہ لمبا کر دیا۔ ایک صحابی نے آگے بڑھ کے ہاتھ آگے کیا اتارنے کے لیے، میرے نبی نے یہاں سے دیکھا ایک ہاتھ آ رہا ہے، تو آپ سجدے میں یوں تھے نا، تو آپ نے یوں کیا، مت کہو مت کہو۔ وہ جب تک کھیلتے رہے میرے نبی سجدے میں پڑے رہے، جب اترے تو پھر آپ نے سجدے سے سر اٹھایا، نماز ختم فرما کے دونوں بچوں کو گود میں لے کر فرمایا میرے ماں باپ ان پر قربان، انہیں تکلیف نہ دیا کرو، کیونکہ آپ کو پتہ تھا کہ بہت بڑی تکلیف سے گزرنے والے ہیں۔ ایک کا سر کٹ جائے گا، ایک زہر میں تڑپ تڑپ کے جان دے دے گا، لیکن وہ کس خوشی سے جا رہے ہیں، کس اطمینان سے جا رہے ہیں۔ جب ابن زیاد کے سامنے امام علی مقام کا کٹا ہوا سر آیا تو ابن زیاد نے کہا آج تک ایسی رونق کسی مردہ چہرے پر نہیں دیکھی، آج تک ایسا سکون کسی مردہ چہرے پر نہیں دیکھا۔ تو نے منہ پہ چھڑی ماری، تو ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر رونے لگے، کہا ظالم یہ چھڑی ہٹا لے، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے۔ ہماری ایک تاریخ ہے، ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ ہماری ایک تاریخ ہے، ہمارا ایک ماضی ہے۔ ہم ماضی سے رشتہ کاٹ دیں گے تو جانور بن جائیں گے، ماضی سے رشتہ کاٹ دیں گے تو میرے اور ایک گائے اور بھینس، بلکہ گائے بھینس مجھ سے اچھی ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرتی، میں اللہ کو یاد نہیں کرتا۔ ماں کو تو دیکھا ہے نا، باپ تو دیکھا نہیں۔ باپ تو ماں کے پیٹ میں تھے، اللہ نے بلا لیا۔ ماں کو 6 سال دیکھا ہے، اور آپ مدینہ سے مکہ آ رہے تھے ماں کے ساتھ، راستے میں ایک جگہ تھی ابوا، مدینہ سے 2 دن 2 رات کا فاصلہ ہے۔ میرے نبی کی ماں کی عمر ہے 25 سال، اور کالے پہاڑ ہیں۔ میری زندگی سفروں میں گزری، جس سفر میں میں سب سے زیادہ تڑپا وہ میرے نبی کی والدہ کی قبر کی زیارت تھی۔ اوہ، میں نے چاروں طرف سر اٹھا کے دیکھا، کالے پہاڑ، اثر ڈھل چکی تھی، سورج پیلا پڑ چکا تھا، ویرانہ وحشت۔ 1400 سال پہلے کیسی ویرانی ہوگی، جب سن 2000 کی بتا رہا ہوں، ایسا ویرانہ کہ دل ڈر رہا تھا۔ ایک گائیڈ کے ذریعے سے ہم پہنچے تھے، اور میں 14 صدی پیچھے دیکھ رہا تھا کہ اچانک حضرت آمنہ کو ہارٹ اٹیک ہوا، اور وہ ایسے بے قرار ہو کر کبھی یوں ہوتی ہیں کبھی یوں ہوتی ہیں۔ میرے نبی کی گھبراہٹ سے آوازیں نکل رہی، وہ ماں کو خوفناک آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ڈری آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ڈری آنکھوں سے، اور وہ ماں ماں پکارتے ہیں، آواز نہیں، بولا نہیں جا رہا۔ بجھتی شمع بھڑکتی ہے نا، تو آخری زور لگا کے چند بول بولے، کل حی میت و کل جدید بال۔ بیٹا ہر زندہ نے مرنا ہے، ہر جوانی نے ڈھلنا ہے، پر مجھے لگتا ہے کہ میرا جوانی میں ہی وقت آ گیا ہے۔ وَلَقَدْ وَلَدْتُ طُهْرًا، لیکن میں ایک بچہ چھوڑ کے جا رہی ہوں جو سارے عالم کو پاک کر دے۔ اور میری نبی کی والدہ کی آنکھیں بند ہو گئی۔ آپ اتنا تڑپے ہیں وہاں کہ کوئی دلاسا دینے والا کوئی نہیں، کوئی تسلی دینے والا کوئی نہیں۔ ایک نوکرانی تھی ام ایمن، اس سے کوئی تسلی نہیں مل رہی، اور آپ بے قرار ہو رہے ہیں۔ انہوں نے پتھر جوڑ کے آپ کی قبر بنائی، اور وہ پہاڑ ہے اتنا ہی اونچا ہے جتنا یہ ہے، اتنا ہی اونچا ہے، تو اس سے نیچے اترے ہیں، تو آپ نے ہاتھ چھڑایا اور دوڑ لگائی اور پھر اوپر چڑھ گئے۔ 6 سال کی عمر، 6 سال۔
ام ایمن پیچھے کہیں دوڑ کے، چشم فلک بھی رو رہی تھی، اور میں جب یہ واقعہ سناتا ہوں میں رونے بیٹھ جاتا. حالانکہ 2 4 10 دفعہ کوئی چیز سناؤ تو آدمی یوز ٹو ہو جاتا، لیکن تم اس خوبصورت یونیورسٹی اور لان میں وہ درد نہیں محسوس کر سکتے جو میں نے وہاں جا کے درد محسوس کیا. میں جب یہ واقعہ سناتا ہوں میں پھر درد مند ہو جاتا. ام ایمن نے اوپر چڑھ کے دیکھا تو میرے نبی ماں کی قبر پر گرے ہوئے ایسے تھے، اپنی ماں کی قبر سے چمٹے ہوئے تھے. جب ام ایمن قریب آئی ہیں تو اللہ کے نبی کہہ رہے تھے ماں جی آپ کو تو پتہ تھا آپ کے سوا میرا کوئی نہیں، پھر آپ کہاں چلی گئی؟ آپ کہاں چلی گئی؟ معصوم بچے کو پتہ نہیں ہے کہ موت نے جدائیاں پیدا کی ہیں. تو ام ایمن نے کہا بیٹا اٹھو. کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا. نہ بہن نہ بھائی نہ ماں نہ باپ کچھ بھی تو نہیں ہے، کدھر جاؤں؟ کہ بس میں نہیں جاؤں گا. ام ایمن نے کھینچا زبردستی اور چیختے بچے کو اٹھایا اور اونٹنی پہ بٹھایا، اور آگے 2 راتیں 2 دن اس معصوم بچے کا نہ آنسو بند ہوا ہے نہ ہائے بند ہوئی ہے. 57 سال کے بعد آپ حج کے لیے نکلے. آپ کی عمر 63 سال تھی. آپ کے ساتھ اس وقت کو 40-50 ہزار کا مجمع تھا. جب آپ ابوا کے قریب سے گزرے تو اونٹنی کو موڑ لیا اور اندر پہاڑوں میں چلے گئے. پیچھے سارا مجمع کہاں جا رہے ہیں کسی کو نہیں پتا سوائے چند قریبی لوگوں کو. جا کے اونٹنی کو نیچے بٹھایا. وہ اوپر ایسے تھوڑا سا بنا ہوا ہے قدرتی جیسے اللہ نے پہلے سے رکھا تھا اپنے محبوب کی ماں کے لیے. اوپر گئے اور آپ نے احرام باندھا ہوا تھا، ایک چادر اوپر ایک چادر نیچے، ننگا سر ہے، اپریل کا مہینہ ہے، گرمی شدید ہے. تو آپ ماں کی قبر کے سرانے یوں بیٹھے، گھٹنے اٹھائے اور ہاتھ یہاں رکھے. یہ وہ پوزیشن ہے جب زیادہ رونا ہو تو یوں کر کے بیٹھا جاتا، اور سر گھٹنوں میں دیا ایسے یوں، اور پھر رونا شروع کیا. پھر اتنا روئے کہ داڑھی سے بھی آنسو ٹپک رہے تھے اور سینہ بھی سارا تر ہو گیا تھا احرام میں، اور کئی گھنٹے بیٹھ کے روتے رہے. 7ویں دن بندہ دکھ بھول جاتا ہے. 7ویں دن رونا بھی چاہو تو آنسو نہیں نکلتا ہے. 57 سال کے بعد اللہ کا بھی دیدار ہو چکا ہے، جنت کو بھی دیکھ لیا ہے، جہنم کو بھی دیکھ لیا ہے، ختم نبوت کا تاج بھی سر پہ ہے. حبیب اللہ، حبیب محمد اور احمد اور ماہی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم، ابو القاسم، طہ، یاسین، مزمل، مدثر، حریص، رؤوف، رحیم، رحمت للعالمین، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اخناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن سروج بن رعوب بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملح الایل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام. اتنے عظیم نبی جن کا نسب آدم علیہ السلام تک محفوظ ہو،
ساڑھی چوتھی پیڑھی تو بات سنو پتہ ہی کوئی نہیں کون ہے. میں اپنے نبی کی 80 پیڑھیاں یاد کیے ہوئے ہیں کہ میں چاہتا ہوں میں اللہ کے نبی کا مراسی بن کے اٹھایا جاؤں. ہر بیان میں ذکر کرتا ہوں کہ ہمارے پنجاب کا کلچر ہے، لوکل زمیندار میری فیملی ہے، کہ ہمارے مراسی ہوتے ہیں جو 8-8 10-10 پشتوں تک کے نام یاد کر کے جھوٹی تعریفیں کر کے پیسے بھی لے جاتے ہیں، سال کے گندم میں لے جاتے ہیں اور بہت سے نفع اٹھاتے ہیں. میں نے اللہ کے نبی کی پیڑھی یاد کی کہ میں اس کی قبر پہ بھی جا کے سناتا ہوں اور ساری دنیا کو سناتے سناتے مر جاؤں گا کہ میں کہوں یا اللہ میری تقریروں کا تو مجھے پتہ نہیں کہ یہ قبول ہیں یا مردود ہیں. کہ اتنا مجمع سامنے ہو تو پتہ نہیں یا میرے اندر اپنی واہ واہ کی طلب ہے یا اللہ کی طلب ہے. لیکن اللہ کے رسول کا میں مراسی قبول ہو گیا تو پھر انشاءاللہ ہر بڑا سردار اپنے مراسی پہ ہاتھ رکھتا ہے. تو اگر میرے نبی نے میرے میراث پونے کو قبول کر لیا تو میرا کام بن جائے گا. اتنی بڑی ہستی جس کی پیڑھی آدم تک ہو اور وہ ماں کی قبر پر یوں بیٹھے ہوئے. اور پھر کہا کاش ماں ہوتی تو پھر میں کیا کرتا. میں مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میری ماں کہتی محمد، تو میں کہتا جی، میں نماز توڑ دیتا. اور پھر آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ کو پتہ ہے. کہ کوئی نشانی بتا دیں، کہ کوئی نشانی بتا دیں. تو یہ غور سے سنیں یہ ساری بچیاں. آپ نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی. بیٹوں کا نہیں کہا، کہ یعنی بیٹے تو کرتے ہی کرتے ہیں اور بیٹیاں پھر بھی خیال کرتی ہیں، لیکن جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی. ماں باپ سے کیسے چلنا ہے یہ تمہاری یہ تعلیم تھوڑا ہی بتائے گی، میرا نبی بتائے گا. بہن بھائیوں کے ساتھ کیسے چلنا ہے یہ تعلیم تھوڑے بتائے گی، یہ تو میرا نبی بتائے گا. میرے نبی کے در سے یہ خزانہ ملتا ہے کہ آپ ایک اچھے انسان نظر آؤ. یہ خزانہ در مصطفیٰ سے ملتا ہے اور کہیں سے نہیں ملتا. عرب میں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دیں اس نے ان کو ڈولی میں بٹھایا تو جنت میں یوں ہو جائے گا. سبحان، یعنی یہ میں ہوں اور یہ میرا امتی، 3 بیٹیاں. اللہ ایک صحابی کا بھلا کرے، کہنے لگا یا رسول اللہ جو 3 نہ ہوں 2 ہوں. کا کوئی نہیں، جو 2 کو ڈولی بٹھائے گا وہ بھی ایسے ہی ہوگا. ایک کا اللہ بھلا کرے، کہنے لگا یا رسول اللہ ایک ہی ہو، اگاں کام میں کوئی نہ ہوئے. پھر آپ نے کہا جو ایک کو ڈولی میں بٹھائے گا وہ بھی جنت میں یوں ہو جائے گا. 10 بیٹوں کی شادی کرو، 10 بیٹوں کی شادی کرو، 10 بیٹوں کی شادی کرو، اجر ہے، جنت کا وعدہ کوئی نہیں. ایک بیٹی کو ڈولی میں بٹھا دو تو میرا نبی کہتا ہے جنت نہیں، یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا. یہ زندگی کون سکھائے گا؟ میرا نبی سکھائے، میرے نبی سکھائیں. ہمارے تو پورے ملک میں بیٹیوں کے لیے وراثت میں کوئی حصہ نہیں، سب کچھ بھائی کھا جاتے ہیں. اور ہمارے زمینداروں میں بڑا ظلم ہے، نوکرانیوں سے جیلی انگوٹھے لگوا کے زمین پہ قبضہ ہو. اور وہ بہنیں بھی اتنی صبر والی ہیں، وہ چپ کر کے سہ جاتی ہیں، ایک لفظ نہیں بول دی. کبھی کبھی کہیں کوئی آواز سننے کو ملتی ہے کہ کوئی کیس کوس کروا لیے، ورنہ وہ بیچاری صبر سے کڑوا گھونٹ پی کے چلی جاتی ہیں. میرے نبی نے بیٹیوں کی وراثت رکھی، میرے رب نے بیٹیوں کی وراثت رکھی. اور وراثت نہ دینا بیٹی کو، بہن کو، یہ اتنی بڑی چوری ہے جتنا کسی گھر میں جا کے چوری کرنا، کسی بینک میں جا کے ڈاکہ ڈالنا. میں نے جن استاد محترم سے قرآن پڑھا، تفسیر پڑھی، میں ان کے پاس شہد کی بوتل لے کر گیا. وہ 10 روپے کی شہد کی بوتل آتی تھی، لیکن میرے تو 10 پیسے بھی نہیں لگے تھے. اپنا جو میرے آموں کا باغ تھا اسے اتروا کے لے گئے. میں کہا استاد جی آپ کے لیے شہد لایا ہوں. کہاں سے لائے ہو؟ میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے. میرے والدین زندہ تھے اس وقت. میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے. اب میرے استاد کا سوال سننا. فرمانے لگے تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا، یعنی جو میرے دادا کی زمین بنتی ہے اس میں میرے باپ اور بہنیں اور میرے باپ اور ان کی بہنیں، یہ میری پھوپھیاں
اگر میرے باپ نے زمین میں سے حصہ دیا ہے تو یہ بوتل کا شہد حلال ہے، اور اگر نہیں دیا ہے تو یہ حرام ہے، میں نہیں لوں گا۔ یہ تھا سوال کا منشا۔ مجھ سے فرمانے لگے تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا؟ میں نے کہا جی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے باپ کی بہن ہی کوئی نہیں۔ شکر اس لیے میں نے کہا کہ ہوتی تو کوئی نہ دیتے، رواج نہیں تھا۔ کہنے کہ اچھا تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا؟ میں کہا جو حضور میں حال اس لیے جمعہ ہی کوئی نہ ہو، میں نے نہیں پتہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا، میرے جمن تو بعد دے سوال کرو، میرے جمن تو پہلے دے نہ کرو۔ یہ شریعت بیٹیوں کو یہ حق دیتی ہے، بہنوں کو یہ حق دیتی ہے۔ جس نے 2 بیٹیوں کو ڈولی میں بٹھایا جنت واجب، جس کی بیٹیاں کوئی نہیں، بیٹی نہیں ہوئی قدرت، جیسے میرا یعنی میرے جو دادا تھے ان کے کوئی بیٹے، 2 بھائی تھے صرف، میرا باپ اور میرا تایا، بس 2 بھائی تھے، ساری وراثت ان کی تھی کہ لیکن اللہ نے دو بیٹیاں نہیں دی، 2 بہنیں دے دیں۔ اس نے اپنی بہنوں کو بیٹیوں کی طرح پالا اور شادی کی اور ڈولی میں بٹھایا، اور جو باپ کی طرف سے حق بنتا ہے ان کے گھر پہنچایا، تو میرا نبی نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہو گیا، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ پوری زندگی ہے بچوں، میں آپ کو کیسے سمجھاؤں 1-1.5 گھنٹے میں؟ چلو میں نے آپ کو ٹپس جو بڑے بڑے رشتے ہیں وہ بتا دی۔ پھر خامند اور بیوی کیسے زندگی گزاریں، یہ علم کسی کے پاس نہیں، صرف میرے نبی کے پاس ہے۔ میرے نبی نے یہ علم ہمیں سکھایا۔ اور آپ نے 11 شادیاں کیوں کی؟ شوق تھا؟ اچھا 25 سال کی عمر کا نوجوان 40 سال کی عورت سے شادی کرے گا؟ تم کرو گے؟ ادھر سو جبکہ ایک منگنی ٹوٹ گئی ہو، ورقہ بن نوفل سے اماں خدیجہ کی منگنی ہو کے ٹوٹ گئی، ابو حالہ سے شادی ہوئی، 1 بیٹا 1 بیٹی، وہ فوت ہو گئے۔ ابن عابد سے شادی ہوئی، 1 بیٹا، وہ فوت ہو گئے۔ 2 نکاحوں سے بیوہ، 1 منگنی اس سے پہلے ٹوٹی، عمر 40 سال، میرے نبی 25 سال کا نوجوان 40 سال کی عورت سے کیوں شادی کرے گا؟ اور اتنے خوبصورت کے لفظ خوبصورت بھی چھوٹا ہے۔ اما ام معبد کہتے ہیں رأیت رجلا ظاہر الوداع ابلج الوجہ حسن الخلق لم تعبه ثجلا ولم تزر به سعلا وسیم قسیم فی عینیہ دعج فی صوته سحل فی اشفاره وطف فی لحیته کفافا فی عنقه سطع ازج اقرن احور اکحل ان تکلم علاہ البہا وان سکت علاہ الوقار۔ کیا اللہ کی قسم تمہیں ترجمہ تو نہیں سمجھ میں آیا؟ ردم نہیں سمجھ میں آ رہا؟ کیا ردم ہے، کیا موسیقی ہے، کیا کلمات ہیں۔ ایک ان پڑھ بڑھیا نے آپ کو دیکھا اور آپ کا حلیہ بیان کرتے ہوئے کہتی ہے اپنے خامن سے کہ میں نے ایک نوجوان دیکھا، مجھے لگا جیسے 14ویں کا چاند ہی زمین پہ اتر آیا ہو، کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا۔ حسن غلام تھا، وسیم قسیم، ایسے حسین تھے کہ دل نہیں بھرتا تھا، ایسے حسین تھے کہ ہر عضو خوبصورت تھا۔ لم تعبہ ثجلا، پیٹ نکلا ہوا نہیں تھا، ولم تجری بہ سعلا، اور بہت کمزور بھی نہیں تھے کہ بے روب ہو جائیں، اور پیٹ بھی نہیں نکلا تھا کہ بدصورت ہو جائیں۔ بڑا ہی بندہ کوڑا لگتا ہے، پیٹ سجے پاسے آپ کھبے پاسے، پیٹ کھبے پاسے آپ سجے پاسے، اور ہنستے میں تو پیٹ ہے وہ منہ سے نہیں ہنستے، پیٹ سے۔ مسلمان کو موٹا ہونا انتہائی نامعقول بات، اور کوئی عورت موٹی ہو جائے توبہ توبہ، قیامت آ گئی۔ تھوڑا کھاؤ، کم کھاؤ، کھانے کے لیے نہیں پیدا ہوئے ہو، زندہ رہنا ہے کھانے کے لیے، اس کے لیے کھا۔ میرے نبی نے فرمایا سب سے بدترین برتن جسے آدمی بھرتا ہے وہ پیٹ ہے۔ تمہاری رات کو دعوت ہو تم دوپہر کا کھانا چھوڑ دیتے ہو کہ رات ہی کھول کے کھاواں گے، تو تباہی کھانے کی پھیرتے ہو، ساتھ صحت کی تباہی بھی پھیر جاتی۔ سادہ غذا کھاؤ، ساری زندگی بڑھاپے میں بھی صحت مند رہو گے۔ یہ ڈرنکس، یہ فاسٹ فوڈ، یہ جنک، یہ سب تمہاری تباہی کا سامان ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر تمہیں کھانے کا بہت شوق ہے تو 1/3 کھانا ڈالو،
1/3 پانی ڈالو اور 1/3 خالی رکھو کہ معدے کو کام کرنے کا موقع ملے. لیکن تم نے تو کھانا ہوتا ہے کہ ایتھے آوے تو تام پتہ لگتا ہے روٹی کھاتی. میں دبئی میں تھا تو ایک یہ جو ہوتے ہیں ڈائٹیشن، وہ میرا دوست تھا، تو مجھے چارٹ بنا کے دینے لگا. کہنے لگا یہ ہے یہ اور آپ نے کھانے کے ساتھ پانی نہیں پینا. میں نے کہا وہ تو سنت ہے کھانے کے ساتھ پانی پینا. کہا وہ مولانا معاف فرمائیں، اصل میں ہمارے مریض وہ ہیں جو یہاں تک کھاتے ہیں، تو جب وہ یہاں تک کھاتے ہیں تو ہم ان کو روکتے ہیں پانی نہیں پینا. لیکن اگر آپ سنت کے مطابق کھاتے ہیں پھر تو پانی ضرور پینا. میں نے کہا اگر میں سنت کے مطابق نہ کھاتا تو میرا پیٹ ایتھے ہوندا، میں تو کرسی تو اگوں پہ ہومڑا ہے، پیٹ میرا میز پہ ہوتا، میں ایتھے ہوندا تو ہن تک میں بس کر گیا ہوندا. تو میں تو اللہ کا فضل ہے. دیکھو میری ایک بات یاد رکھو، دسترخوان پہ ہاتھ کو روکنا سیکھ لیا جس نے، دسترخوان پہ جس نے ہاتھ کو روکنا سیکھ لیا اور غصے کے وقت زبان کو روکنا سیکھ لیا، یہ عرشوں تک پرواز کرے گا، اس کو کوئی پکڑ نہیں پائے گا. آدمی کی قیمت کا پتہ چلتا ہے اس کی صفات سے. دسترخوان پہ ہاتھ پہ قابو ہو اور غصے کے وقت زبان قابو میں ہو تو اللہ کے فضل سے تم ہی تم ہوگے، تمہارے نام کے ڈنکے بجیں گے. میرے نبی نے 11 شادیاں کی، شوق کی نہیں. میرے نبی نے کہا ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل. میں نے جہاں شادی کی، جہاں بیٹی دی، پہلے وحی آئی پھر میں نے شادی کی. یہ 11 شادیاں کیوں کی؟ کہ خامند اور بیوی کا رشتہ بہت نازک ہوتا ہے. اسے چلانا سنبھالنا ڈگریوں سے نہیں ہوتا، شکل صورت سے نہیں ہوتا، نبی والے اخلاق سے ہوتا ہے، نبی والی محبت. دیکھو عرب کے ماحول میں بیوی سے اظہار محبت عیب تھا اور معشوقہ سے اظہار محبت فخر تھا. آپ سب نوجوانوں کٹھے پڑھتے ہو، ایک نصیحت کرتا ہوں، ماں باپ کی مرضی کو شامل کر کے شادی کرنا، عشق کی شادی نہ کرنا. پوری تاریخ میں وہی عشق کامیاب ہوا ہے جس میں شادی نہیں ہوئی. جو ہی معشوقہ بیوی بنی اور عاشق خامند بنا، اس بھی سوٹا چال ہے تو اس بھی سوٹا چال ہے. ساری عشق مشوقیاں گئیاں. پوری تاریخ پڑھ کے ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، وہی عشق کامیاب ہوا ہے جو ناکام ہوا ہے. جس عشق کا نتیجہ شادی ہے وہ نرے لتر ہی لتر، چوتھے دن سارا عشق ہوا ہو جاتا ہے. ہاں، لہٰذا اپنی شادی میں ماں باپ کی رائے کو شامل کرنا، ماں باپ کی رائے کو شامل کرنا، ماں باپ کی رائے کو شامل. ماں باپ سے کہتا ہوں مسلط نہ کرو، مسلط نہ کرو، چونکہ یہ بچے اور بچی کا اختیار ہے. قبول کیا باپ نہیں کہتا، ماں نہیں کہتی، قبول کیا بچہ کہتا ہے اور بچی کہتی ہے. تو یہ اللہ نے شریعت کا حق بچے اور بچی کو دیا. یہ والدین سے کہتا ہوں. آپ سے کہتا ہوں ماں باپ کی رائے اور ماں باپ کی چھاؤں کے تلے یہ فیصلے کرو. اور ماں باپ سے کہتا ہوں کہ مسلط نہ کرو، بس اتھے ہی کرنا ہے، جٹائیں چی کرنا ہے، جٹائیں چی کرنا ہے، بھاویں مت ہوئے تو نہ ہو، جٹائیں چی کرنا ہے، نٹائیں چی کرنا ہے، بٹائیں چی کرنا ہے، بدن جٹ مٹ نت کتوں سارے کٹھے ہو. قبول کیا، یہ لڑکی کہتی ہے قبول کیا، لڑکا کہتا ہے قبول کیا. نہ کہو تو نکاح نہیں. ہمارے دوست کا گاؤں تھا، اس کا گاؤں کا ایک بچہ چلا گیا بسوں میں، کنڈکٹر لگ گیا چھوٹی عمر میں. تو کنڈکٹر کا کام ہوتا ہے سواری بٹھانا، سواری اتارنا، اور کہیں اگر پھنس جائے تو گاڑی کو آگے پیچھے ریورس کرانا. استاد جی کٹ لو، استاد جی آن دیو، استاد جی جان دیو. تو ان کا ایک محاورہ بن جاتا آن دیو جان دیو. تو آپ کو صحیح واقعہ سنا رہا ہوں، لطیفہ نہیں ہے. اس کا نکاح ہونے لگا. نکاح ہوا تو اس مولوی صاحب آخیا فلانے دے دی تا اتنا مار تین دیتا تم قبول کیتی؟ تھوڑے سوچ کہاں جی آن دیو. اس کا بھائی پاس بیٹھا تھا، اس نے کونی ماری کہاں جی جان دیو. اس نے پھر اس کو کونی ماری، کہا جی پھر اچھا جی میں سارے دی صلاح ہوئے. میں کہا کرما لیا ہے، نہ آن دیو نال نکاح ہوئے گا، نہ جان دیو نال ہوئے گا، نہ سارے دی صلاح نال ہوئے گا. تو آنکھ میں قبول کیتا تا جا کے نکاح ہوئے گا. تو قبول کرنا تو اللہ نے بچے کا حق رکھا ہے، بچی کا حق رکھا ہے. تو ماں باپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ مسلط نہ کرو، مسلط نہ کرو. یہ میرے نبی کی تعلیم ہے. او میرے بھائیوں، نبیوں کے بعد اگر کوئی
کوئی جوڑا ہے تو وہ علی و فاطمہ ہے، وہ علی و فاطمہ ہے۔ اور میرے نبی نے کہا، کیا میں نے کہا تھا کہ اللہ نے کہا یہاں بیٹی دو میں نے دی، اللہ نے کہا یہاں شادی کرو میں نے شادی کی۔ آسمان سے جبریل پیغام لا چکے ہیں کہ فاطمہ علی کے لیے طے ہے، اور علی رشتے کا پیغام لے کر آتے ہیں، یا رسول اللہ میں فاطمہ کے لیے آیا ہوں، اور آپ ہاں نہیں کرتے، انشاءاللہ کہہ کے چلے جاتے ہیں، گھر تشریف لے جاتے ہیں، فاطمہ کو بلا، بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دو۔ ہوئے 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 ہوئے، او میرے عزیزو، اللہ کا فضل ہے، یہ ہماری آج کی بچیاں بھی، یہ بھی بیچاری چپ کر کے سر جھکا کے بیٹھ جاتی ہیں، بہت کم فریاد کرتی ہیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے اگر میرے نبی باہر ہاں کر دیتے تو فاطمہ نے انکار کرنا تھا؟ لا الہ الا اللہ، یہ تو کفر کی بات ہے، لا الہ الا اللہ۔ لیکن اللہ کی قسم امت کو سمجھانے کے لیے، بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں۔ ہاں تو آسمان سے ہوئی پڑی، فاطمہ سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت ہے کہ بیٹی فاطمہ ہو، پیغام لانے والا علی ہو، اور آسمان سے جبریل فرشتہ پہلے سے وحی لا چکا ہو کہ ادھر ہی شادی ہوگی، پھر بھی بیٹی سے پوچھنا پڑے گا، بیٹی کر دوں۔ جب جنت کی سردار نے سر جھکایا، خاموشی کا مطلب کنواری بچی کی ہاں ہوتا ہے، یا ہاں دونوں طرح ہے، زیادہ خاموش، آپ خاموش ہیں، خاموشی کا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے ابا جان، پھر آپ فوراً باہر نکلے، علی لوگوں کو جمع کرو، ایسے مجمع جمع ہو گیا، پھر میرے نبی نے نکاح پڑھایا، سارے مجمع کو کھجور کھلائی، شہد کا پانی پلایا۔ یہ خوبصورت زندگی میرے نبی نے سکھائی ہے، اور میرے نبی نے خاوند اور بیوی کا تعلق سمجھایا۔ عرب کے ماحول میں جیسے میں بتا رہا تھا، عشق معشوقی کے اشعار بھرے پڑے ہیں، تو معشوقہ سے عشق کا اظہار عیب ایک فخر تھا، اور بیوی کے بارے میں کہنا مجھے بیوی سے پیار ہے، یہ ایک عیب تھا۔ یہ عرب کے ماحول میں انتہائی برا سمجھتے تھے کہ کوئی سردار بھرے مجمع میں کہے کہ مجھے بیوی سے پیار، میری اتنی معشوقیں ہیں، اس پر وہ بڑا فخر کرتا ہے، لیکن بیوی سے پیار، اس پر وہ سارے اس کو لان تان کرتے ہیں۔ اس ماحول میں ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ تو آپ نے اس کے کان میں نہیں کہا، آپ نے زور سے کہا عائشہ سے، عائشہ سے۔ وہ تو ہل گئے، نگلہ بھی ہے کی بنی، یہ تو کھلی مجلس میں بیوی کا نام لے رہے ہیں۔ تو انہوں نے سوال بدلا جلدی سے، نہیں یا رسول اللہ، میرا مطلب ہے کہ یعنی مردوں میں کون پیارا ہے؟ تو آپ نے اس کی رگ پکڑ لی۔ تو اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر، تو آپ نے کہا عائشہ کے عباس، عائشہ کے عباس۔ سبحان اللہ۔ خاوند اور بیوی کا رشتہ کیسے چلتا ہے؟ ڈگریوں سے نہیں، شکل سے نہیں، بڑے گھروں سے نہیں، زیور سونے چاندی سے نہیں، بڑی تنخواہوں سے نہیں، بڑے کاروبار سے نہیں، میرے نبی والے اخلاق، میرے نبی والے اخلاق، میرے نبی والے اخلاق بچوں سیکھو، میرے نبی کی زندگی پڑھو، میرے نبی کی زندگی پڑھو۔ پھر آپ کٹھے پڑھتے ہو، ہم اس طرح، ہماری حدود ہیں، ہماری باؤنڈریز ہیں، کراس کریں گے ہم ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں چند پابندیاں دے کر ہمیشہ کی آزادی دینے کا وعدہ فرمایا ہے، یہاں تھوڑی دیر کی تکلیف دے کر ہمیشہ کی جنت کا وعدہ فرمایا ہے، یہاں چند دن کی زندگی، وہاں وہ زندگی جس کی انتہا کوئی نہیں۔ ایک منظر کو دیکھنے بیٹھے گا، لاکھوں کروڑوں سالوں سے میں گزر جائیں گے۔ اس زندگی کو سیکھنا ہے، یہ تبلیغ کا کام، اس کو سیکھنے کی محنت۔ آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی تعلیم میں زور دو، اپنے اساتذہ کا ادب کرو۔ اب لڑکے لڑکیاں اکٹھے ہو، ایک حد بیچ میں باقی رکھو کہ شرم و حیا باقی رہے، شرم و حیا باقی رہے، شرم و حیا باقی رہے۔ اپنے دامن کو پاک صاف رکھو، اس کی وہ قیمت لگے گی کہ فرشتے بھی تمہارے آ کے پاؤں چومیں گے اور تمہارے ہاتھ چومیں گے کہ پاک دامنی اتنی بڑی چیز ہے، اتنا بڑا زیور ہے۔ جہاں بھی ہو، نماز کا وقت ہو جائے نماز نہ چھوڑو۔ والدین زندہ ہیں، کبھی ان کے سامنے اونچی نہ بولو، وہ زیادتی بھی کریں تو چپ کر کے معاف ہو جائے۔ شادیاں ہو جائیں
تو بیوی خامند کے لیے، خامند بیوی کے لیے ایسے اخلاق لے کر آؤ کہ آپ کے گھر ہمیشہ آباد رہیں۔ اس کے لیے میرے نبی کی سیرت پڑھو، میرے نبی کی زندگی پڑھو۔ میں نے آپ کو بتایا میرے نبی نے اللہ کا دیدار کیا، اس کے باوجود آپ فرما رہے ہیں عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگ گئی۔ یہ اظہار محبت تھا صرف ہمیں سکھانے کے لیے، سکھانے کے لیے۔ حضرت میمونہ کے گھر میں آپ تھے، آپ کو پیشاب آیا، باہر گئے، حضرت میمونہ کی آنکھ کھلی تو بستر خالی، ان کو شیطان نے چکر دے دیا کہ یہ تو کسی دوسری بیوی کے پاس چلے گی، سوکن پنا، انہوں نے کنڈی لگا دی۔ میرے نبی آئے، دستک دی، میمونہ دروازہ کیوں بند کیا؟ کہا مجھے چھوڑ کے دوسری بیوی کے پاس کیوں گئے؟ کہنے لگے ارے اللہ کی بندی میں کہاں گیا، میں تو پیشاب کرنے گیا تھا، انی حاقن، مجھے پیشاب آیا تھا بہت زور کا۔ کہا نہیں پیشاب نہیں ہے، کہیں اور گئے ہوں۔ وہ تھا کہ حضرت عائشہ کے پاس گئے ہوں گے، تو وہ سوکن پنے میں یہ چلتا تھا، یہ دھڑے تھے، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ، حضرت سودا، یہ 4 بیگمات ایک طرف تھیں اور باقی جو 5 تھیں وہ دوسرا دھڑا تھا، تو میمونہ دوسرے دھڑے میں تھیں۔ میں کہا مجھے پتہ ہے آپ کہاں گئے تھے؟ کہ اللہ کی بندی پیشاب کرنے گیا تھا۔ کہا نہیں آپ مجھے پتہ ہے۔ آپ نے کہا میمونہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں 2 نمبری کر سکتا ہوں؟ پھر ان کو کرنٹ لگا، اوہ یہ تو صرف میرے خامد نہیں 2 جہان کے سردار ہیں۔ اور انہوں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا کہ پتہ نہیں اب میرے نبی کیا کریں گے۔ آپ نے دروازے میں قدم رکھا اور مسکراتے ہوئے گئے اور جا کے بستر پہ دراز ہو گئے۔ کوئی خان صاحب کے ساتھ ہی ہوتا تو خان صاحب کیا کرتا؟ پورا چپل اس کے سر پہ صاف کرتا تھا۔ تو میرے بچوں آپ ہمارا سرمایہ ہو، نبی والی زندگی سیکھو، اس میں عبادت، نماز ہے، اس میں اخلاق ہیں، والدین، شادیاں ہو جائیں، بیوی، اولاد ہو جائے تو بچوں کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ استاد ہیں، استادوں کو کہتا ہوں کہ اپنے شاگردوں کو اولاد سمجھو، صرف تنخواہ کے لیے نہ پڑھاؤ، ان کو کچھ دینے کے لیے پڑھاؤ گے تو انشاءاللہ یہ ہماری نسل بنے گی، بڑی کامیاب نسل بنے گی۔ جب کبھی نماز چھوٹ جائے اسے چھوٹا نہ رہنے دو، اسے قضا کرو، اسے قضا کرو۔ اگر رمضان آ رہا ہے کوشش کرو کہ پورے روزے رکھو، آپ جوان ہو، آپ کے لیے کیا مسئلہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر، خیر یہ مثال انہی کے ساتھ ہی ہے، کوئی اور تو کر نہیں سکتا۔ پہلا روزہ رکھ کے 15ویں روزے افطار کیا کرتے تھے، 15 دن نہ کھانا نہ پینا۔ پھر 16واں روزہ رکھ کے اور 30ویں روزے افطار کیا کرتے تھے، نہ کھانا نہ پینا۔ ان میں ایک طاقت آ گئی تھی، اللہ کے نبی نے نا خون نکلوایا، خون، تو اس کو کپنگ کہتے ہیں، اسے نکلوا۔ آپ نے کہا عبداللہ جا کے دفن کر دو۔ وہ باہر گئے، انہوں نے سارا پی لیا۔ تو اندر آ کر آپ نے پوچھا دفن کر دیا؟ کہا جی وہاں دفن کیا کہ کبھی کوئی دیکھ نہ سکے۔ آپ نے کہا شاید تو نے پی لیا۔ کہا پی لیا۔ کہا پھر لوگوں کی خیر نہیں، کہا پھر لوگوں کی خیر نہیں۔ تو اللہ نے ان کو اتنی طاقت دی تھی کہ وہ مدینہ سے روزہ رکھ کے چلتے تھے اور 8ویں دن آ کر پورے سفر کر کے مکے میں آ کے روزہ افطار فرمایا کرتے تھے۔ وہ ایک ایکسٹرا آرڈینری چیز ہے، لیکن یہ تھوڑی سی گرمی کو برداشت کرو گے تو اللہ جہنم کی گرمی سے بچائے گا۔ اللہ اپنے ہاتھوں سے شراب، یہاں کے نشوں سے بچو۔ جنت میں 3 محفلیں ہیں نشے کی، نشہ تو نہیں ہے وہاں، تو نشہ ہے نہیں، مزہ ہے، لذت ہے۔ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، نیک لوگ شراب کی سرائی اٹھائیں گے اور گلاس میں ڈالیں گے اور پئیں گے۔ یہ ہے نیچلی کلاس۔ ایک ہے مڈل کلاس جنت کی، یسقون فیہا کاسا کان مزاجها زنجبیلا، انہیں جنت کے نوکر، جنت کی لڑکیاں، جنت کی حوریں، ان کی اپنی بیویاں گلاس بھر کے پیش کریں گی، یہ پئیں گے، ان کو پلایا جائے گا۔ ایک اس سے وی آئی پی درجہ ہے، وہ ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں اللہ خود انہیں پلا رہا ہوگا، پلانے والا اللہ ہوگا، سبحان اللہ۔ تو کہیں گے یا اللہ آپ ہمیں اتنا بڑا پروٹوکول کیوں دے رہے ہو؟ تو اللہ کہیں گے اِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، یہ تم نے جو مجھے دنیا میں راضی کیا، یہ اس کے بدلے میں تمہیں عزت دے رہا ہوں کہ آج آؤ، آج تمہارا رب تمہیں خود پلانے والا ہے۔ تو بچوں یہ ایک مسافر خانہ زندگی ہے، اس کی زندگی کے کچھ آداب ہیں۔ قرآن پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنی تعلیم میں دیانتداری کے ساتھ پڑھو، جی لگا کے پڑھو،
مجھے کالج میں تو پڑھنا نصیب نہ ہوا اسکول میں، کہ مجھے پڑھنے کا کوئی شوق نہیں تھا، ذہن اچھا تھا، حافظہ اچھا تھا، پاس میں ہو جاتا تھا. اور پاس بتاؤں کیسے ہوتا تھا؟ امتحان سے پہلے نماز شروع کر دیتا تھا بڑے خوش و خضوع کے ساتھ، اور رو رو کے دعائیں مانگیں، یا اللہ کچھ نہیں عمدہ مہربانی کر. اب صبح کیمسٹری کا پیپر ہے اور ایڈی موٹی کتاب میرے اگو پئی، ہوں میں کتھوں پڑھاں تے کتھوں چھڈاں. کتاب سامنے، عشاء کی نماز پڑھ کے آ کے کتاب سامنے، یا اللہ صبح جو پیپر آنا ہے نا اے وچوں کٹ دے، تیری بڑی مہربانی، بسم اللہ. آپ یقین مانو میں ہمیشہ اچھے نمبروں میں پاس ہوا اور صرف یہی چکر چلاتا رہا، یا اللہ کل کیا آنے والا میں انتا نہیں پتا، بسم اللہ بسم اللہ. کوئی 15-20 دفعہ یہ میرا ایکشن ہوتا تھا. جو نکل آتا 5-10 صفحے ادھر پڑھے، 5-10 صفحے ادھر پڑھے، رٹا میں لگاتا نہیں تھا، ذہن میرا اچھا تھا، میں پڑھتا تھا، مجھے یاد ہو جاتا تھا. یعنی آپ اندازہ لگاؤ بھائی، جو کلاس کا جو انچارج ٹیچر ہوتا ہے، اگر کوئی بچہ پوزیشن لے تو وہ خوش ہوتا ہے کہ میرے سیکشن کا بچے نے پوزیشن لی. سینٹرل ماڈل سکول اس وقت ایک ماڈل سکول تھا پورے پنجاب کا، اور بہت اس کا ہائی میرٹ تھا. 2 سکول معیاری تھے اس وقت، ایک سینٹ اینتھنی اور ایک سینٹرل ماڈل. اس میں 8ویں کلاس میں سکول میں سیکنڈ آیا. ٹھیک ہے، اب میرے ٹیچر کو تو پتہ ہے میں تو پڑھتا ہی نہیں ہوں. اب وہ خوش ہونے کی بجائے کہ مجھے پیش کرتا، بھائی ماشاءاللہ ہمارا بچہ پورے سکول میں سیکنڈ آیا، مجھے بلا کے یہاں سے کان مروڑا، اوے تو پڑھتا تو ہے نہیں، تو سیکنڈ کیوں آیا ہے، تو نقل ماری ہے. میں کہ استاد جی نے بسم اللہ پڑھی. تو تم ایسے پڑھائی نہ کرو، پڑھائی کے ساتھ انصاف کرو اور اپنے ٹیچرز کا ادب کرو، اللہ سے علم مانگا کرو. علم بہت بڑی دولت ہے. پیسے تو ہر کس و ناقص کے پاس ہیں، علم ہر ایک کے پاس نہیں ہے، چاہے وہ دین کا ہے چاہے وہ دنیا کا ہے. وہ قابل عزت ہے، قابل احترام ہے. اپنی قوم کو اگر عزت کے معیار پر لانا چاہتے ہو تو ایک تقوی اختیار کرو، ایک اپنے علم میں جان لگاؤ، تاکہ تم ریسرچر بنو، ڈگری والے نہ بنو کہ بس تنخواہ لگ جاوے تو نوکری لگ جاوے. ایسا نہ ہو، بلکہ تمہارے اندر علم کا جذبہ اٹھے. اور اس سارے مجمع میں آپ سارے یہ بچیاں بیٹھی ہیں، آپ بیٹھے ہو، اب سارے نوجوانوں کو آپس میں کھٹبٹ بھی ہوگی، ٹھاٹھیا بھی ہوگا. اگر کسی سے نہیں بولتے ہو تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اٹھ کے صلح کر لینا، اٹھ کے گلے لگ جانا. اللہ کو پسند نہیں 2 مسلمان آپس میں لڑے ہوئے ہوں. اللہ کو پسند نہیں 2 مرد 2 عورتیں، 2 بچیاں 2 بچے آپس میں وہ نفرت کرتے ہوں. یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. تو یہ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، ان بچیوں کے سامنے بھی ہاتھ جوڑتا ہوں. کسی سے لڑے ہوئے تو صلح کر لینا، معاف کر دینا. اللہ معافی کو پسند کرتا ہے. تم بھی معاف کرو گے، اللہ تمہیں معاف کرے گا. اور چھٹیوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ موقع ملے تو تبلیغ میں وقت دینا، انشاءاللہ آپ کو بہت نفع ہوگا. نیت کر دو سارے بھائی.